बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले प्रोग्राम में हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में इब्तिदाई गुफ्तगू की थी। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो पहला हिस्सा था उसके कुछ पॉइंट्स को समराइज़ कर दूं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो कौम समूद कहलाती है और वो आदे ऊला ही की औलादों में से थी और इसको आदे सानी भी कहते हैं। ये कौम समूद सऊदी अरेबिया के शुमाल के हिस्से में रहा करती थी, जिसे मदाइन सालेह कहते हैं, जिसका नाम अल हिज्र भी है, उसे इंग्लिश में हैगरा कहते हैं, और आज का वो अल उला सिटी भी कहलाता है। इसी कौम का दारुल खिलाफा जॉर्डन, आज के जॉर्डन में पेट्रा के मकाम पर हुआ करता था, और ये पूरी कौम दरअसल कौम समूद कहलाती है। इनकी तरफ जब हज़रत सालेह को भेजा गया तो ये कौम बुत परस्ती में इन्वॉल्व थी और आखिरत पर यकीन नहीं रखती थी। इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को तरह तरह से सताया, तंग किया, ताने दिए और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। हमने यहीं तक गुफ्तगू की थी। उसके बाद आज हम ज़रा आगे चलते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ अपनी कौम को दावत देते रहे। तो फिर कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं, वाकई अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमारे लिए कोई निशानी दिखाइए। अगर आप हमें कोई निशानी दिखा देंगे तो हम ईमान ले आएंगे। चुनाचे आप यहाँ देखें कि सूरह शोरा में कौम समूद के जो लोग थे वो बोले कि तुम इनमें से हो जिन पर जादू कर दिया गया है। मैंने आपसे कहा कि वो ताने भी दिया करते थे, तो हज़रत सालेह को वही कहने लगे कि तुम तो उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया गया है। तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजज़ा ले आओ, यानी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे कि हमें यकीन आ जाए कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि क्या अगर मैं अल्लाह के हुक्म से कोई मोजज़ा तुम्हें दिखाऊं तो तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा हाँ, हम ईमान ले आएंगे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो? तो उनमें से एक शख्स ने कहा, चट्टान में से ज़िंदा सलामत हामिला ऊँटनी निकले और हमारे सामने बच्चे को जन्म दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला के आगे दरख्वास्त की कि या अल्लाह तू ये मोजज़ा दिखा दे ताकि मेरी कौम ईमान ले आए। यानी आपकी जो तड़प थी वो अपनी कौम के ईमान के लिए थी। और यहाँ पर यह बात भी याद रख लीजिए कि कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर, उसकी ताकत नहीं होती कि वो ख़ुद से मोजज़ा दिखा सके जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। तो वो अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाए और अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया और उन कौम के लोगों के सामने, उनकी आँखों के सामने चट्टान फटी और उसमें से एक हामिला ऊँटनी बरामद हुई और उसने बरामद होने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये सब कुछ देखने के बाद उस कौम का एक बाअसर शख्स तो ईमान ले आया। उसने कहा कि हाँ, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, वो ईमान ले आया। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो मज़ीद हट धर्म हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो ठीक कहते थे आप जादूगर हैं और आपने ये जादू करके दिखाया है। चुनाचे वो कौम नहीं मान रही थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अब उनसे कहा कि देखो, अब तुम्हारे कहने पर और तुम्हारे मुतालबे पर ये मोजज़ा तुम्हें दिखाया गया है, लिहाजा अब ये जो ऊँटनी आई है तुम्हारे पास, ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी है। और ये अल्लाह की ऊँटनी है तो अल्लाह का हुक्म ये है कि एक दिन ये पानी पिएगी कुएं से और एक दिन तुम सब की बारी होगी, और जिस दिन इसकी बारी होगी कोई वहाँ से पानी नहीं पी सकता, सिर्फ यही पानी पिएगी या इसका बच्चा पानी पिएगा। और यहाँ देखें सूरह शोरा आपके सामने है। आपने फरमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, पानी पीने की एक दिन इसकी बारी होगी और एक मुकर्ररा दिन तुम्हारी बारी होगी। ख़बरदार, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हारी गिरफ्त कर लेगा। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब तुमने ऊँटनी का मुतालबा किया है, वो आ गई है ऊँटनी, लेकिन अब इसको नुकसान पहुँचाओगे तो अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। यहाँ पर यह भी बता दें, रिवायात में ये भी आता है कि ये ऊँटनी जो है ये बड़ी कवियुल जुस्सा ऊँटनी थी, और चूँकि कुरान ने उसे अल्लाह की ऊँटनी करार दिया है
تو وہ بہت زیادہ دودھ بھی دیا کرتی تھی اور قوم سمود کے لوگ اس کے دودھ سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اور جگہ یہاں سورہ ہود میں آپ دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا۔ اب آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 لوگ تھے جو انتہائی درجے کے فسادی لوگ تھے، انتہائی درجے کے مکار لوگ تھے، انتہائی درجے کے سازشی لوگ تھے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ فساد کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ قرآن مجید نے خود ان کے بارے میں سورہ نمل میں بتایا ہے، اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان 9 سرداروں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ اونٹنی جو ہے یہ تو ایک طرح سے اب ہمارے لیے بڑی وبال بن گئی ہے، بہت زیادہ مصیبت ہو گئی ہے، کیونکہ ایک پورا دن یہ جو ہے وہ کنویں میں پانی پیتی ہے، اور یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی کہ پورا کنویں کا پانی خالی ہو جاتا تھا۔ تو وہ تنگ آ گئے تھے کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ پورا ہمارا پانی بھی پی جاتی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر پانی نیچرلی نہیں تھا بلکہ وہ ریزروائر بناتے تھے پانی کے، تو اونٹنی ایک تو پورا پانی پی جاتی تھی۔ پھر حضرت صالح نے کہا تھا کہ اس کو کھیتوں میں بھی چرنے دو، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو یہ کھیتوں میں جاتی تھی تو پورے غلے کو جو ہے وہ کھا جاتی تھی، اور جو ان کے اپنے مویشی تھے وہ اس اونٹنی سے ڈر کر بھاگ بھی جاتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اونٹنی قوی الجثہ تھی۔ گو کہ وہ اونٹنی سے دودھ انہیں مہیا ہو رہا تھا اور دودھ بھی مل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ تو یہ جو 9 سردار تھے، یہ جو 9 فسادی لوگ تھے، ان لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اونٹنی کو کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس ایک شخص کو ہی حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ پکڑ لیں، لہٰذا ہم سب مل کر اسے مارتے ہیں تاکہ ایک جو ہے وہ قوت ہماری طرف سے ہو، اور جب ہم اتنا مل کر اس کو ماریں گے تو پھر ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا ان 9 سرداروں نے ایک دفعہ گھات لگائی، اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو اس اونٹنی کے پہلے انہوں نے پاؤں پر وار کیا تلوار سے اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب پاؤں کٹے تو وہ اونٹنی گری، اور جیسے ہی وہ گری تو تیروں کے ذریعے سے اور تلوار کے ذریعے سے اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ آپ کے سامنے یہاں پر ایک امیجینیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں اونٹنی ہے اور یہ 9 سردار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 9 لوگ مل کر اس اونٹنی کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک امیجینیشن ہے، اور اونٹنی کا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پہاڑوں میں اوپر کی طرف ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس اونٹنی کو قتل کیا گیا تو اس کا بچہ پہاڑوں میں دوڑتا ہوا کہیں گم ہو گیا۔ ایک چٹان ہے، اور یہ چٹان عمان کے اندر موجود ہے، عمان کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے وہ چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ چٹان ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پہ اونٹنی کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں، اور اس اونٹنی کو جب تلوار کا پہلا وار لگا تو وہ جہاں پر گری یہ اس کے گرنے کے نشانات ہیں، اور اس اونٹنی کے جو بلڈ ہے، اس کا جو خون ہے، اس خون کو، یہ خون جو اس چٹان میں گرا وہ آج تک جمع ہوا ہے خون، اور اس چٹان میں آج بھی نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو خون کے نشانات اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس پکچر کو تھوڑا سا میں قریب سے دکھاؤں تو یہ ہے وہ اونٹنی کے پاؤں کے نشان۔ اس اونٹنی کو جب قتل کر دیا گیا تو قتل کرنے کے فوراً بعد ان سرداروں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ حضرت صالح تو کہتے تھے اس اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، تو وہ کوئی بھی عذاب نہیں آیا، تو بڑے خوش ہوئے، اور اپنے طور پر نہ صرف خوش ہوئے بلکہ گھمنڈ میں اور بڑائی میں وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ کہاں ہے وہ عذاب جو آپ ہمیں ڈراتے تھے، لے آئیے وہ اب عذاب۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس وقت بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ ہمیشہ برائی کے لیے جلدی مچاتے ہو، تم اللہ سے معافی مانگو، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آپ یہاں دیکھیں سورہ نمل میں آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے
ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا اور اس طرح کا ڈائلاگ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بتا دیا کہ اے صالح، اب ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اور یہ سورہ ہود میں لکھا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اسے مار ڈالا۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی اب 3 دن کے بعد عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وارننگ دے دی کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، تم نے یہ قتل کر دیا اونٹنی کا، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی ان 9 سرداروں نے بنایا۔ انہی 3 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن کی ہمیں جو وارننگ دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ان کی وارننگ ہو ہم ان کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان 9 سرداروں نے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کر دیا۔ سورہ نمل میں آپ کے سامنے یہ آیت ہے، انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے، اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے اپنی تدبیر کی اور انہیں کوئی خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی چال چل لی، لیکن ہم نے اپنے بندے کو یعنی صالح علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی بچایا۔ چنانچہ جب 3 دن کا وقت مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور اہل ایمان ان کے جو ساتھی تھے ان کو حکم دے دیا کہ وہ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی وہاں سے نکل گئے اس بستی سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو عذاب آیا وہ انتہائی بھیانک اور دہشت ناک چیخ کی شکل میں آیا اور زلزلے کی شکل میں آیا۔ انتہائی بھیانک چیخ، ایسی چیخ کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ چیخ سن کر ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قوم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ 4 مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں: صیحہ، صاعقہ، طاغیہ اور رجفہ۔ یہ صیحہ، صاعقہ، طاغیہ، یہ انتہائی دردناک چیخ، انتہائی بری چیخ، انتہائی بآواز بلند چیخ، ایسی چیخ جس سے کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں اور دل کی شریانیں بھی پھٹ جائیں، اس طرح کی چیخ کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال کیا اور اس کے ساتھ رجفہ کا لفظ استعمال کیا۔ رجفہ کا مطلب ہے لرزا دینے والا، زمین کو لرزا دینے والا۔ تو اس سے ہمارے مفسرین نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک آواز بھی آئی، ایک چیخ بھی آئی اور ساتھ میں زلزلہ بھی آیا، ایسا زلزلہ جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ کیا انہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ، ان کے جسم، ان کے جگر، ان کے ساری کی سارا وجود جو ہے وہ مٹی میں مل گیا، لیکن ان کے جو عالی شان مکانات تھے، جو بڑے بڑے محلات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان کے طور پر ان کو ایسے ہی باقی رکھا۔ چنانچہ آپ یہاں دیکھیے جو آیت نظر آ رہی ہے، اس پہ صیحہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ اب یہاں دوسری آیت ہے جس میں صاعقہ کا لفظ ہے، رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیں، طاغیہ لکھا ہوا ہے۔ سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہاں چوتھی آیت دیکھیں جس پہ رجفہ لکھا ہوا ہے، اور اس رجفہ کے ساتھ اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے، ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو
ہم تو اس کے منکر ہیں۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں ناظرین، اور ذرا اس کو امیجن کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ کبھی کبھار جب ہمارے شہر میں بہت زور کی بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی خطرناک اور ہیبت ناک طریقے سے جب بادل گرجتے ہیں اور بادل کی جو آواز آتی ہے وہ کبھی کبھار اتنی سخت آواز ہوتی ہے کہ اس کو خالی سن کر ہی ڈر لگتا ہے۔ ایسا آپ نے محسوس ضرور کیا ہوگا۔ تو اسی آواز کو کئی گنا ملٹیپلائی کر لیجئے، اس طرح کا عذاب اس قوم پر آیا تھا، بہت بھیانک چیخ اور ساتھ میں زلزلہ۔ جب اس قوم کو یہ تو عذاب سے مارے گئے، اب جب اس کے کھنڈرات کو دیکھا گیا تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے پانی کے ریزروائر ہیں، بہت سارے کنویں ہیں۔ یہ ان میں سے ایک کنویں کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے تقریباً 30 کے قریب کنویں ہیں اس پورے کے پورے مدائن صالح کے علاقے میں، اور ان 30 کے قریب کنووں میں اب بہرحال پانی نہیں ہے، کسی زمانے میں ان میں پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ اب آپ کو میں کچھ مدائن صالح کے کچھ کھنڈرات دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے پہاڑوں کے اندر یہ کتنی تراش خراش کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ دراصل ان کو قصر کہا جاتا ہے، یعنی قصر کا مطلب ہوتا ہے محل۔ ان کو کہا تو جاتا ہے قصر، لیکن اصل میں یہ محلات نہیں ہیں۔ ہمارے آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہ وہاں کے سرداروں کے، وہاں کے لیڈروں کے، وہاں کے جو زعما تھے، وہاں کی جو اشرافیہ تھی، ان کے مقبرے ہیں۔ اور یہ پورے مدائن صالح میں 130 یا 131 مقبرے ہیں اس طرح کے، چھوٹے چھوٹے چٹانوں کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مقبرے ہیں۔ اور ان مقبروں کے اندر بہت ساری قبروں کی یا بہت سارے ڈیڈ باڈیز کو رکھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ اور یہاں پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو قوم کی جو بڑی ایلیٹ کلاس ہوتی تھی ان کے لیے اس طرح سے مقبرے بنائے جاتے تھے، جبکہ جو لوگ غریب ہوتے تھے ان کو زمینوں میں ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ یہ مقبرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرا مقبرہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پہاڑوں میں تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک تیسری اس کی امیج ہے۔ یہ سارے آپ کو مقبرے میں دکھا رہا ہوں ون بائی ون۔ آپ اس کی صرف آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن سے دیکھیں کہ کتنا ایفیکٹو کنسٹرکشن یہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے مقبرہ ہے یہ وہاں کا سب سے فیمس مقبرہ سمجھا جاتا ہے آرکیولوجسٹ کی نظر میں، اور اسے الفرید، قصر الفرید کہتے ہیں، یعنی الفرید کا محل۔ تو یہ قصر الفرید کہلاتا ہے، اور یہ بھی ایک مقبرہ ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت ہی یونیک ہے، اور یہ ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ اس مقبرے کا ایک یہ دوسرا ویو دکھا رہا ہوں، اور ہمارے آرکیولوجسٹ نے یہ بتایا کہ اگر آج کی دنیا میں آج اگر یہ اس طرح سے بنایا گیا ہوتا تو یہ کچھ اس طرح نظر آتا۔ یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر جو خطاطی اور جو مینا کاری کی گئی ہے وہ کس طرح کی گئی ہے۔ اور یہ جو مقبرے ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر کئی ڈیڈ باڈیز رکھنے کی اسپیس ہوتی تھی۔ تو آپ کو میں یہاں پہ ایک پکچر دکھا رہا ہوں۔ اس پکچر میں آپ دیکھیے کہ مقبرے کے اندر جو دیواریں ہیں ان دیواروں کو تراش کر ان کے اندر سلیبز بنائے جاتے تھے، جن میں یہ اپنے مردوں کو لٹا دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہ مردوں کو کپڑا باندھ کر، کپڑا لپیٹ کر، اور اس پہ کسی خاص قسم کی چیزوں کو چھڑک کر ایسے ہی رکھ دیا کرتے تھے، اس قبر کو بند نہیں کرتے تھے۔ یہ مردے کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ اسی طرح سے پریزرو رہتے تھے کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس کے مردے ہوتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں یہ کچھ لوگوں کو یہاں پر لیٹ کر دکھایا گیا ہے کہ وہ اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو اس طرح سے ہوتے۔ اسی طرح سے ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی تھیں۔ ڈیڈ باڈیز کو اس طرح سے بڑے بڑے باکسز کے اندر بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ مختلف قسم کے مرتبوں کے لحاظ سے ہوتا تھا۔ جس کا چھوٹا مرتبہ ہوتا تھا اس کے لیے جگہ چھوٹی ہوتی تھی، جس کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا اس کے لیے جگہ بڑی ہوتی تھی۔ تو یہ آپ بڑے بڑے باکسز نظر آ رہے ہیں، اس میں بڑے لوگ دفنائے جاتے تھے کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ڈیڈ باڈی کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔
پھر اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کو دو چٹانیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل جڑی ہوئی سی ہیں اور ان کے بیچ میں ایک پتلی سی گلی ہے. یہ پتلی سی گلی جو ہے یہ سیک کہلاتی ہے اور یہ سیک جو ہے یہ تقریباً 40 میٹر کی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو رائٹ سائڈ پر ایک چٹان نظر آ رہی ہے اس میں ایک سوراخ سا نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں دیوان. دیوان عربک میں کہتے ہیں, انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے لیونگ روم. اور اس لیونگ روم کو اور قریب سے دیکھیں تو یہ لیونگ روم اس طرح سے ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں سیک نظر آ رہی ہے جو کہ ایک پتلی سی گلی ہے اور دو چٹانیں آپس میں مل رہی ہیں. اس دیوان کو اور زیادہ کلوز اپ میں لے لیں تو یہ ہے وہ دیوان اور آپ اس میں دیکھیں اس میں 3 طرف بینچز بنی ہوئی ہیں چٹان ہی کے تراش کرنے سے اور یہ تقریباً 12.8 یعنی تقریباً 13 میٹر لمبا ہے, تقریباً 10 میٹر چوڑا ہے اور تقریباً 8 میٹر اونچا ہے. یہ اس کی جو ہے ڈائمنشن ہے اس پورے کمرے کی. اور یہاں پر آپ کو یہ تینوں طرف جو بینچز نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قوم سمود کے وہ لوگ جو کہ بتوں کے مجاور ہوا کرتے تھے, بتوں کے رکھوالے ہوا کرتے تھے, بتوں کے خادم ہوا کرتے تھے. یوں سمجھ لیجئے قوم سمود میں 2 قسم کی کلاسز تھیں. ایک وہ ایلیٹ کلاس تھی جو سیاسی طور پر جو لیڈر تھے اور ایک دوسری ایلیٹ کلاس تھی جو کہ مذہبی ایلیٹ سمجھی جاتی تھی. تو یہ جو دیوان ہے یہاں پر مذہبی ایلیٹ اپنے جلسے منعقد کرتا تھا, اپنے مختلف قسم کے اختلافات کے فیصلے ہوتے تھے, یعنی یہاں پر کورٹ بھی لگتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف قسم کے جو اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے لیے جو کھانے بنائے جاتے تھے, جو نیاز چڑھائی جاتی تھی, وہ یہاں پر یہ مقدس فریضہ سمجھ کر یہاں پر بیٹھ کر وہ دینی رہنما یہاں پر کھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے اس پورے کھنڈرات میں ایک اور چٹان ہے جو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. اس چٹان میں نہ کوئی مقبرہ ہے, نہ کوئی محل ہے, نہ کوئی گھر ہے, کچھ نہیں ہے. وہ ایک نیچرل چٹان ہے, لیکن مدائن صالح کی وہ چٹان بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے. اس چٹان کو ایلیفنٹ راک کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راک کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں خود ہی ایلیفنٹ آئے گا. اس راک کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ایلیفنٹ ہی ہے. یہ ایلیفنٹ راک 50 میٹر اونچی ہے, اس کی اونچائی 50 میٹرز ہے. اور اس کا میں ایک اور ویو آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ دیکھیں اس ایلیفنٹ راک کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ کتنے نظر آ رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی ایلیفنٹ راک ہے. آپ کے سامنے اب جو میں پکچر دکھا رہا ہوں یہ دراصل پیٹرا کی پکچر ہے. میں نے آپ کو اپنے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ جو قوم سمود ہے وہ مدائن صالح میں رہتی تھی. ان کا کیپٹل پیٹرا جارڈن میں ہے اور پیٹرا کا یہ جو ماسٹر پیس ہے اس کو اصل میں جو ونڈر آف دا ورلڈ ہیں ان میں سے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہ بلڈنگ ٹریجری کہلاتی ہے, خزانے والی بلڈنگ کہلاتی ہے, جبکہ اس میں کوئی خزانہ نہیں ہے مگر اس کا نام ہے خزانے کی بلڈنگ. ناظرین میں نے آپ کو یہاں تک سارے جو کھنڈرات تھے ان کے وہ بتا دیے, پیٹرا کے بھی اور مدائن صالح کے بھی. یہیں تک ہم اپنے اس پروگرام کو مکمل کرتے ہیں. آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا, اس کا سیکنڈ پارٹ تھا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اس کا تیسرا اور آخری پارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.